नाज़रीन खुश आमदीद। रूबी चैनल में आपका इस्तकबाल है। नूरी के साथ आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश का प्रोफेशनल एग्जाम घोटाला चारा घोटाले की तरह। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो से इंक्वायरी करवाने बीजेपी नायब सदर उमा भारती का मुतालबा। क्रिकेट क्लब के एक मैच के दौरान पेश आया हादसा। मैच के दौरान सीने पर गेंद लगने से पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी की मौत। अठारह माह की तवील और सब्र आजमा कैद से रिहाई पर अरबिया के सीनियर सहाफ़ी की खिदमात को अक़वाम मुत्तहिदा का शानदार खराज तहसीन। और बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में खौफनाक हादसा। थिएटर की छत गिरने से 80 से ज्यादा अफराद जख्मी। अब देखते हैं खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नायब सदर और मध्य प्रदेश की साबिक वजीर आला उमा भारती ने दाखिला और मुकाबला जाती इम्तिहानात कराने वाले मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड MPPEB से घोटाले का बिहार के चारा घोटाले से मुवाजना करते हुए उसकी मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI से इंक्वायरी कराने का आज मुतालबा किया। उमा भारती ने यहां अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रोफेशनल एग्जाम घोटाले की जड़ें बहुत गहरी है। इससे ठीक पहले रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नंदन दुबे ने उनसे मुलाकात की। नंदन दुबे के रवाना होने के बाद उमा भारती ने मीडिया को बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने उनसे कहा है कि घोटाले से मुतालिक FIR में उनका नाम नहीं है और न ही उनके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। उनका नाम रेफरेंस के तौर पर आया है लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के साथ न्यूयॉर्क पुलिस की बदसलूकी के मामले में अमेरिका से मुस्बित कार्रवाई की उम्मीद जाहिर की है। सलमान खुर्शीद ने लातीनी अमेरिकी मुल्क वेनेजुएला के वजीर खारजा अलिया जोआ मिलानो के साथ बाहमी मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें अमेरिका में मुख्तलिफ अफसरों की अलग अलग बातों पर रद्द अमल जाहिर नहीं करना है। वो अपने हम मनसब जॉन कैरी की बात को अमेरिकी हुकाम की आवाज़ तस्लीम करेंगे। किसी भी विषय को लेकर कोई विवाद का मामला नहीं है सिर्फ, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए उसके परिवार के सामने एक बहुत दुखद घटना घटी थी और हम समझते थे, वैसे भी जो उस पर आरोप लग रहे थे, हम संतुष्ट नहीं थे कि वो आरोप जो है वो सिद्ध हो सकते हैं या उनमें कोई ऐसी बात है जिसके कारण उस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। उर्दू सहाफत को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जदीद तरीन बर्क रफ्तारी से लैस कराने के साथ साथ तेज रफ्तार जमाने के तकाज़ों से उसे हम आहंग कराने की सिमत में कौमी उर्दू कौंसिल NCPUL कई इक़दाम करने जा रही है। उर्दू कौंसिल के एक वक्त की जुमेरात की शाम UNI की इंतजामिया के साथ एक मीटिंग में कौंसिल के डायरेक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन ने इन ख्यालात का इजहार किया। दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए अपनी हिमायत की पेशकश दोहराते हुए कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को खबरदार किया है कि वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते वक्त सही ज़बान इस्तेमाल करे। नई दिल्ली PCC सदर अरविंद सिंह लोली ने कहा कि हम आवाम को वही मंशूर देना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने वोट दिया है, ताहम आप पार्टी को ज़ुबान का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि मुतनाज़ा फ़िरक़े वाराना तशद्दुद बिल और तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक बिल पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में पेश किए जाएंगे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िरक़े वाराना तशद्दुद बिल पार्लियामेंट के आइंदा सेशन में बिलाशुबा सामने आएगा
اور ہم اگلے اجلاس میں تلنگانہ بل بھی لائیں گے۔ واضح ہے کہ حکومت نے قبل ازیں اعلان کیا تھا کہ انسداد فرقے وارانہ اور مخصوص نشانے کے تحت برپا کیے جانے والے تشدد بل 2013 جسے بی جے پی اور بعض دیگر پارٹیوں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا ہے، پارلیمنٹ کے حالیہ اختتام پذیر سرمائی اجلاس میں پیش کیا جائے گا، اور مرکزی کابینہ نے بھی اس مسودے کو رواں ہفتے کے اوائل منظوری دے دی تھی۔ تاہم پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مسلسل شور و غل کے سبب یہ بل پیش نہیں کیا گیا۔ آسارام باپو کے بیٹے نارائن سائیں کو ایک مقامی عدالت نے سورت کی ایک لڑکی کی مبینہ عصمت ریزی کے معاملے میں 14 دنوں کی عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ جتین ٹھکر نے سائی کے ریمانڈ کے اختتام کے بعد 2 جنوری تک عدالتی تحویل میں دے دیا۔ پولیس نے سائی سے پوچھ تاچھ کے لیے عدالت سے اس کی تحویل کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ تحقیقات کے دوران سائی کے قبضے سے 21 سم کارڈز برآمد کیے گئے تھے۔ علاوہ ازیں پولیس اس بات کی تحقیقات بھی کرنا چاہتی ہے کہ سائی کے قریبی ساتھی کے پاس سے جو 5 کروڑ روپے ضبط کیے گئے ہیں وہ کن وسائل سے حاصل ہوئے۔ واضح ہے کہ دہلی ہریانہ سرحد کے قریب سے 4 دسمبر کو سائی اور اس کے 2 ساتھیوں کو دہلی پولیس نے گرفتار کیا تھا، جبکہ اس کے دونوں ساتھی پہلے ہی عدالتی تحویل میں ہیں۔ پاکستان میں ایک نوجوان بلے باز ذوالفقار بھٹی کی میچ کے دوران سینے پر گیند لگنے سے پیچ پر ہی موت ہو گئی ہے۔ پاکستان میں صوبہ سندھ کے تیسرے سب سے بڑے شہر سکر میں یہاں ایک مقامی سپر سٹار کرکٹ کلب کے ایک میچ کے دوران یہ حادثہ ہوا، جس میں 22 سالہ بھٹی کے سینے پر گیند سے اتنی شدید چوٹ لگی کہ ان کی موقع واردات پر ہی موت ہو گئی۔ کلب افسر رحمت نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ 11 سپٹمبر 2001 کی سازش کے 5 ملزمان کی سماعت اب ان کی دفاعی کیفیت کی جانچ کے بعد کی جائے گی۔ یہ ملزمان بار بار عدالت میں اپنی شکایات کو لے کر شور مچاتے ہیں، جس کی وجہ سے مقدمے کی کارروائی روکنی پڑتی ہے۔ امریکی فوجی ٹریبونل کے جج نے 5 ملزمان کی سماعت عارضی طور پر روک دی ہے تاکہ یہ ٹیسٹ کیا جائے کہ وہ کہیں ذہنی خلل میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں سڑکوں پر ٹریفک کا بہاؤ یقینی بنانے کے لیے فضائی مانیٹرنگ اور سیکیورٹی کے ایک نئے پروجیکٹ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ فضائی نگرانی میں ٹریفک پولیس اور سیکیورٹی حکام کو ابلاغی اداروں کی جانب سے بھی بھرپور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ منصوبے پر عمل درآمد سے شہر کی ہجوم سڑکوں پر مصروف اوقات میں رش کم کرنے اور کسی بھی رکاوٹ کو فوری ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ العربیہ ٹی وی کے مطابق جدہ ٹریفک پولیس، سیکیورٹی حکام اور ابلاغی ادارے اپنے اس مشترکہ منصوبے کی کامیابی کے لیے پر امید دکھائی دیتے ہیں۔ منصوبے میں شامل تمام اداروں نے ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کا عزم کیا ہے۔ دراسناد جدہ میں ٹریفک کی فضائی نگرانی کے پروگرام کی افتتاحی تقریب کے بعد العربیہ سے بات چیت کرتے ہوئے سٹی ٹریفک چیف میجر وصل اللہ الحربی نے کہا کہ انہوں نے شہر کی ٹریفک کی مانیٹرنگ کے لیے ہیلی کاپٹروں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ ہیلی کاپٹروں میں جدید کیمرے اور مواصلاتی آلات نصب ہوں گے جو فضا میں پرواز کے دوران ٹریفک کی تصاویر اور فوٹیج ٹریفک کنٹرول روم کو ارسال کریں گے۔ پاکستان میں پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر سلامتی دستوں نے 33 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا۔ سرکاری ترجمان نے بتایا کہ سلامتی دستوں کے ذریعے جنگجوؤں کے خلاف چھیڑی گئی مہم کے تحت شمالی وزیرستان کے میر علی علاقے میں ایک مدبھیڑ میں 10 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات کی شارجہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم سعودی اور اماراتی طالبات نے مشترکہ طور پر ایک روبوٹ تیار کیا ہے جو فصیح اور عامی عربی زبان میں گفتگو کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اسی زبان میں شعر گوئی بھی کر سکتا ہے۔ حمود نامی یہ منی روبوٹ اپنے گرد و پیش ہونے والے واقعات کو عربی میں بیان کرنے کی منفرد صلاحیت رکھتا ہے، جو عرب طالبات کی ٹیکنالوجی کے میدان میں مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ روبوٹ کی تیاری میں شریک ایک سعودی طالبہ نورا الحسن نے بتایا کہ نصف میٹر اونچے اس روبوٹ میں جدید کیمرے، سماعت کے آلات اور چھوٹے آٹو انجن استعمال کیے گئے ہیں۔ اسے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے آپریٹ کیا جاتا ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اہم پیش رفت ہے۔
یہ روبوٹ فصیح اور عامی عربی میں بات کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ وہیں یہ عربی میں شیرگوئی اور آس پاس موجود لوگوں کی حرکات و سکنات کے مطابق ان سے بات کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ چینی تجارتی کمپنی نے اب کرسمس کے تہوار کو بھی اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ کرسمس کے تہوار کے پیش نظر ہر جگہ بھیڑ بھاڑ نظر آ رہی ہے۔ چہارشنبے کے دن کرسمس کے تہوار کے موقع پر کپڑے، مٹھائیاں اور میوہ جات سے لے کر تحفے و تحائف کے سامانوں سے تاجروں کی دکانیں خوب پر رونق دکھائی دے رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان مقاسمت نے دونوں ملکوں کے خفیہ اداروں کے مابین سراغ رسائی کی جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ اس محاذ پر ایرانی خفیہ اداروں کو اسرائیل کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی موساد کے ہاتھوں شکست کا سامنا بھی رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سابق صدر محمود احمدی نژاد کے دور حکومت میں اسرائیلی موساد ایرانی انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ ہیرا پھیری، انہیں بیوقوف بنانے اور ان کی توجہ حساس معاملات سے ہٹا کر غیر ضروری مسائل میں الجھانے کی سازش کرتی رہی ہے، جس میں موساد کو اپنے مشن میں خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ موساد کی ہیرا پھیری کی تفصیلات پر مبنی ایک خفیہ مراسلہ العربیہ کے ہاتھ لگا ہے۔ یہ مراسلہ سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کی حکومت میں وزیر برائے قومی سلامتی کے معاون خصوصی ڈاکٹر شاہین دادخواہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ بعد ازاں شاہین دادخواہ بھی ریاست کے راز افشا کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے اور ابھی تک تہران کے قریب ایفین جیل میں قید ہیں۔ ڈاکٹر دادخواہ ایران کے سابق مذاکراتی وفد میں بھی شامل رہے ہیں۔ امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ امریکی قانون ساز امریکہ اور اقوام متحدہ کے دیگر مستقل رکن ممالک اور جرمنی کو معاملے کے سفارتی حل کے لیے ایرانی عزم کا امتحان لینے دیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کسی بھی نئی پابندی کے لیے ہونے والی قانون سازی کو ویٹو کر دیں گے۔ سینٹ میں جمعرات کو 26 ڈیموکریٹکس اور ریپبلکن سینیٹریز کی حمایت سے ایک نیا قانونی مسودہ متعارف کروایا گیا، جسے جوہری ہتھیاروں سے پاک ایران ایکٹ 2013 کا نام دیا گیا ہے، جس میں ایران کے توانائی کے شعبے پر تعزیرات بڑھائی جا سکے گی۔ اس مسودے کے مطابق اگر اسرائیل ایرانی تنصیبات کے خلاف فوجی کارروائی کرتا ہو تو امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی فوجی، سفارتی اور اقتصادی مدد کرنی چاہیے۔